अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं अहमदी जमात इस्लाह पसंद के बहुत ही सीनियर मेंबर मोहतरम अब्दुल कदीर साहब का। और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि मिर्ज़ा जी के दावाए जात को क्यों माने जाएं। तो अब्दुल कदीर साहब जो कि अहमदी जमात इस्लाह पसंद के मेंबर हैं, और जाहिर सी बात है कि मिर्ज़ा साहब को नबी भी मानते हैं, तो उनसे ही जानकारी लेना बेस्ट है कि जो लोग नबी मानते हैं या जो भी मानते हैं वो आखिर क्यों, और जो लोग एतराज़ करते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करते हुए उनसे सवाल किए जाएंगे। तो आए, वेलकम मोहतरम अब्दुल कदीर साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अमीर फैसल साहब, मैं हाजिर हूँ और आपका मैसेज मैंने सुन लिया है। मोहतरम अब्दुल कदीर साहब, एक बार फिर से वेलकम इन योर ओन प्योर डिस्कशन ग्रुप सर। तो जाहिर सी बात है, हमने जितना देखा, परखा, समझा, उसके आगे ही की बात करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आप एक सीनियर आलिम हैं और हमने भी काफ़ी कुछ समझ बूझ लिया है इस रिगार्डिंग। तो फालतू के सवालात तो नहीं करेंगे मोहतरम। जब भी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की नबूवत पे या उनके दावा जात पे कोई भी सवाल या एतराज़ आता है, तो जाहिर सी बात है कि अहमदी लोग पिछले नबियों से ही मुआवजा करते हैं और पिछले नबियों के ही मिसालें दे देकर समझाते हैं। सर, क्या ये बात सही है? क्या आपकी भी यही पॉलिसी और वर्कआउट है कि अगर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब पर किसी भी तरह का कोई सवाल किया जाएगा तो आप भी पिछले नबियों से ही कंपैरिजन करेंगे, या आपका तरीक़ाकार कुछ और है? बताएं, शुक्रिया। नबी की तारीफ में शामिल हैं तो मिर्ज़ा साहब नबी होंगे, बल्कि इस ज़िमन में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप लफ्ज़ नबी इस्तेमाल करते हैं तो आपके जहन में नबी की तारीफ क्या है? बहुत ही अच्छी बात बताई मोहतरम अब्दुल कदीर साहब, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं कि पहले हम ये समझ लें कि नबी क्या होता है और नबी का दवाजात वगैरह क्या है। तो ये तो जाहिर सी बात है, आप ही समझाएंगे सर। आपने मुझसे पूछा है कि मैं क्या समझता हूँ सर। तो जाहिर सी बात है कि जितने नबियों के रिगार्डिंग हमने सुना, देखा, समझा, वो अक्सर व बेशतर मासूमुल खता होते हैं बाई बर्थ। उनसे कोई भी ऐसा गुनाह सरजद नहीं होता अगर हम उनकी हिस्ट्री उठा के देखते हैं कि उन्होंने कोई खता या गुनाह किया गया हो। मासूमुल खता होते हैं सर, और अल्लाह ताला के वही या इल्हामात दुनिया तक पहुंचाते हैं। उनके अमल से, उनके किरदार से और उनकी तमाम बातों से ये झलकता है कि हाँ, वो अपने दवाई जात में सच्चे हो सकते हैं, वो नबी हो सकते हैं। और अल्टीमेटली आखिर में ये तो बात है कि इत्तबा तो करनी पड़ती है, बट उसके लिए भी काफ़ी क्राइटेरिया होते हैं, और वो नबी उस रिगार्डिंग खुद बताते भी हैं और हम लोगों पर भी मुनासिर है सर। मैं तो ये समझता हूँ। थैंक यू। अब जो जानकारी आप देना चाहें मोहतरम वो आप दे दें नबूवत के रिगार्डिंग। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं माजरत चाहता हूँ, एक फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से ताख़ीर हो गई। मोहतरम अमीर फैसल साहब, आपने 3 बातें मेरे सामने रखी हैं कि नबी मासूम होते हैं, उनसे ख़ता सरसद नहीं होती, बाय बर्थ, ये भी आपने कहा है। सवाल मेरा इस मौके पर आपसे ये है कि ये तारीफ जो आपने की है, ये क्या मुस्तनद तारीफ है नबी की, और ये किसने फैसला किया कि ये नबी की तारीफ होगी? और जब आप कहते हैं कि मासूम होते हैं और खता नहीं होती, तो हम कुरान करीम की रूह से भी जानते हैं और बाइबल में भी जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के नबी थे, और हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने एक शख्स को मुक्का मारा और वो मर गया। और मुझे बताइए कि ये खता है या नहीं है? दूसरी चीज़ जो आपने नबी की तारीफ में कही कि लोगों तक वही इल्हाम पहुंचाते हैं अल्लाह से वसूल करके,
پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ تعریف مستند ہے اور کس نے کی ہے؟ محترم عبد القدیر صاحب، ہم تو آپ جیسے لوگوں سے ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں سر. تو جب نبیوں کے ریگارڈنگ بات چیت چلتی ہے تو نبی کی تعریف لوگوں نے یعنی کہ مسلمان لوگوں نے یہی بتائی ہے سر. اور اگر یہ تعریف غلط خدا نخواستہ میں نے بتائی یا نہیں صحیح نہیں ہے تو محترم آپ رہنمائی کر دیں، انشاءاللہ آپ کی بات سنیں گے. تھینک یو. ساری باتیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یہ پتا چلے کہ آپ کے ذہن میں واضح تعریف نبی کی کیا ہے. پھر اس پیمانے پہ میں مرزا صاحب کو پرکھوں گا کہ کیا وہ اس تعریف پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں. محترم امیر فیصل صاحب، میں اس چیز پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ نبی کی پہلے تعریف کی جائے کیونکہ علم کی دنیا میں تمام معاملات تعریف کی روح سے طے کیے جاتے ہیں. میں اس کی وضاحت کے لیے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جب ہم مثلا فاصلہ ناپتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک واضح تعریف ہے فاصلے کی. ہم کہتے ہیں 1 میٹر، پھر 1 سے 1000 یا ملین میٹر بنا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کی ملٹیپلیکیشنز ہیں. لیکن میٹر کو ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ اس چیز کو میٹر کہیں گے. اس کے بعد ہم سورج سے زمین تک کا فاصلہ میٹر میں ناپ لیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس سے کیا مراد لی جا رہی ہے. اسی طرح جب ہم وزن کو ماپتے ہیں تو ہم اپنے ذہن میں ایک پیمانہ رکھتے ہیں کہ یہ کلو گرام ہے، اور کلو گرام ہم نے بڑے واضح طور پر ڈیفائن کر رکھا ہے کہ اس چیز کو ہم کلو گرام کہتے ہیں. تو پھر کسی چیز کا بھی آپ اس کے بالمقابل وزن معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح علمی دنیا میں نبی کی پہلے تعریف کر لیں، پھر ہر ایک کا اسے موازنہ کر لیں کہ اس تعریف کے مطابق کون کو نبی ہو سکتا ہے اور کون کو نہیں ہو سکتا. یہ ضروری چیز ہے کہ تعریف کی جائے. جب تک تعریف کلیئر واضح الفاظ میں نہ ہو معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے. محترم عبد القدیر صاحب، میں نے آپ کی تمام آڈیوز بہت دھیان سے سنی ہیں. میری جانکاری میں یہ تھی کہ معصوم القطع ہوتے ہیں جو بھی نبی ہوتے ہیں، اور آپ نے موسیٰ صاحب کی ایک ایگزامپل دے کے بتایا کہ انہوں نے کسی شخص کو مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا، یعنی کہ قتل ہو گیا تھا. اور ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی کا قتل کل انسانیت کا قتل ہے. تو آپ جو مثالیں دینا چاہتے ہیں ہمیں تو آپ سمپلی بتا دیجئے کہ اگر امیر فیصل نے یہ موقف پیش کیا کہ معصوم الخطا ہوتے ہیں نبی، تو یہ تصور یا سوچنا میرا غلط تھا سر. اور مجھے کیا یہ سوچ لینا چاہیے کہ عام آدمی کی طرح کتنی بھی خطائیں کی ہوں، قتل کیے ہوں، اور جو بھی دنیا بھر کے مطلب عیب ہوتے ہیں وہ بھی کیے ہوں تو بھی نبی ہو سکتا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو وہ بتا دیجئے اور پھر آگے چلتے ہیں سر. آپ نے ایک بات کی معصوم عن الخطا، اور میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا کر آپ سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا اس کو خطا کہتے ہیں یا نہیں کہتے. تو پھر کیا آپ کی تعریف کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ ڈیفینیشن کی کس نے ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کسی نبی کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے. یہ کس نے ڈیفائن کیا ہے؟ کیا قرآن نے کہا ہے، کیا بائبل نے کہا ہے، یا کس نے کہا ہے؟
محترم عبد القدیر صاحب، میں نے بھی صرف اتنی ہی بات سن رکھی ہے کہ موسیٰ صاحب نے کسی کو مکہ مارا اور وہ آدمی مر گیا تھا، یعنی کہ قتل ہی کہا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حساب سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں موسیٰ صاحب کو پھر نبی مان سکتا ہوں یا نہیں مان سکتا؟ تو سر اب مجھے تو وجوہات بھی نہیں پتہ ہے کہ کیوں قتل ہوا ہوگا۔ بہرحال جو کرائٹیریا میں نے سن رکھا تھا کہ معصوم الخطا ہوتے ہیں، تو اس حساب سے تو بالکل پھر کیوں ماننا چاہیے؟ اگر موسیٰ صاحب نے قتل کے مرتکب وہ ہوئے ہیں، بھلے ہی مکہ مار کے، بھلے ہی کیسے مار کے، اور معصوم الخطا نہیں تھے، تو پھر تو ان لوگوں کو بھی بتانا پڑے گا جو معصوم الخطا بتاتے ہیں۔ تو اس کرائٹیریا کو ہم رکھیں تو پھر تو موسیٰ صاحب کو نبی نہیں کہہ سکتے سر۔ ہم ہر بچے کی نسبت جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہوتا ہے، تو کیا اس کو نبی سمجھ لیا جائے گا؟ میں آپ سے وضاحت چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک بات کہتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا لیتے ہیں، اس کی تفصیل آپ سے جاننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کے نزدیک نبی کون ہوتا ہے۔ محترم اس کے لیے تو پھر بیسٹ یہی رہے گا کہ ابھی ہم آپ سے سمجھیں کہ نبی کیا ہوتا ہے، آپ شارٹلی وہ بتا دیجئے، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں سر۔ علم کی دنیا میں کسی چیز کو جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور میں اس ضمن میں آپ کو اپنا موقف بیان کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ وہ واضح ہو جائے، تو پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ دیکھیں، میں نبی کے لفظ کو اسی طرح آپ کے سامنے رکھوں گا جیسے کہ میں اس وقت ایک اور تعریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے میل، اور یہ فاصلہ ناپنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ میل لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو انگلینڈ میں میل جو ہے وہ 1.6 کلومیٹر کے برابر ہے، قریباً، جبکہ سویڈن میں یہی لفظ میل 10 کلومیٹر کو کہتے ہیں، اور یہاں فاصلے میل میں ماپے جاتے ہیں۔ اب ایک شخص، میں ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ یہ موقف کلیئر ہو سکے، ایک شخص انگلینڈ کا اور ایک شخص سویڈن کا، فرض کریں یہ اسلام آباد کھڑے ہیں، اور ان سے ایک شخص کہتا ہے کہ آپ 100 میل ساؤتھ کی جانب چلے جائیں، تو جو انگلینڈ کا شخص ہوگا وہ جیلم تک شاید پہنچے گا 100 میل سن کر، اور جبکہ سویڈن کا شخص وہ کراچی پہنچ جائے گا۔ اب یہ بہت بڑا فرق ہے، کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ میل کی ڈیفینیشن دونوں کی مختلف ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مرزا صاحب کی نبوت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ میں اب اس طرف آ جاتا ہوں۔ اگر نبوت کی وہ ڈیفینیشن کی جائے جو مروج مسلمانوں میں ہے، جیسے آپ نے کہا معصوم عن الخطا، اسی طرح مسلمانوں میں عام طور پر یہ رائج ہے تعریف کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے یا پہلی شریعت کے بعض احکام کو منسوخ کر دے، اور وہ سابقہ نبی کی امت نہ ہو، براہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے خدا سے اس کا تعلق ہو۔ اگر یہ ڈیفینیشن نبی کی تصور کر لی جائے، مان لی جائے، تو
اس ڈیفینیشن کی روح سے مرزا صاحب ہرگز نبی نہیں ہیں۔ بڑے واضح الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ڈیفینیشن کس نے کی ہے؟ کہاں سے اس کا منبع لیا گیا ہے؟ کیا قرآن نے، جو ہمارا فریم آف ریفرنس ہے مسلمانوں کے لیے، اس نے اس تعریف کو بیان فرمایا ہے؟ اگر فرمایا ہے تو وہ پیش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بالمقابل اگر قرآن کے فریم آف ریفرنس کو لیا جائے تو وہاں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ غیب کی باتیں اپنے، اور اس کے بالمقابل اگر قرآن کے فریم آف ریفرنس کو لیا جائے تو وہاں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ غیب کی باتیں اپنے رسولوں کو دیتا ہے، ان پر ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس پر غیب کا اظہار کیا جائے اس کو ہم رسول کہیں گے۔ اگر یہ تعریف لی جائے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا مرزا صاحب نے غیب کی باتیں اور ان کا اظہار کیا یا نہیں کیا۔ جی محترم عبد القدیر صاحب، آپ نے یہاں پہ بات کو آپ نے اختتام کیا کہ جو بھی غیب کی خبریں یہاں تک پہنچائے وہ نبی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر کوئی اور چیز، یا بس یہ مان لیں کہ جو غیب کی خبریں ہم تک پہنچا رہا ہے وہی نبی ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ڈیفینیشن نبی کی تصور کر لی جائے، مان لی جائے، تو اس ڈیفینیشن کی روح سے مرزا صاحب ہرگز نبی نہیں ہیں۔ بڑے واضح الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ڈیفینیشن کس نے کی ہے؟ کہاں سے اس کا منبع لیا گیا ہے؟ کیا قرآن نے، جو ہمارا فریم آف ریفرنس ہے مسلمانوں کے لیے، اس نے اس تعریف کو بیان فرمایا ہے؟ اگر فرمایا ہے تو وہ پیش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بالمقابل اگر قرآن کے فریم آف ریفرنس کو لیا جائے تو وہاں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ غیب کی باتیں اپنے رسولوں کو دیتا ہے، ان پر ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس پر غیب کا اظہار کیا جائے اس کو ہم رسول کہیں گے۔ اگر یہ تعریف لی جائے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا مرزا صاحب نے غیب کی باتیں اور ان کا اظہار کیا یا نہیں کیا۔ جی محترم عبد القدیر صاحب، آپ نے یہاں پہ بات کو آپ نے اختتام کیا کہ جو بھی غیب کی خبریں یہاں تک پہنچائے وہ نبی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر کوئی اور چیز، یا بس یہ مان لیں کہ جو غیب کی خبریں ہم تک پہنچا رہا ہے وہی نبی ہو سکتا ہے؟ محترم امیر فیصل صاحب، میں نے قرآن کی ایک آیت رکھی ہے اور قرآن ہمارا فریم آف ریفرنس ہے۔ میرا اس ایک حوالہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کے ریفرنس سے دیکھیں تو قرآن ایک تعریف نبی رسول کی یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ غیب کی باتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں اور
بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں جو کسی نبی کے ساتھ منسلک ہیں، وابستہ ہیں۔ مثلاً یہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اس کا تمسخر کیا جاتا ہے، اس سے مذاق کیا جاتا ہے، اس کی تذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم میں اکثر جگہ پر یہ آیت ملے گی۔ تو ہم جس شخص کو دیکھیں کہ وہ کوئی دعویٰ بھی کر رہا ہے اور قوم اس کی تذلیل بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تحقیر کر رہی ہے، تو ہمیں اس میں وہ علامات ملیں گی جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ محترم عبد القدیر صاحب، آپ نے یہ بات مانی کہ جو غیب کی خبریں دے وہ نبی ہے، اور باقی جو آپ بات چیت کہہ رہے ہیں، اب سوال تو یہ ہے نا کہ یہ جو بھی دعوی جات ہمیں ملیں گے تو وہ کسی ایک پرٹیکولر شخص نے کیا کہ اس کو وحی آئے، اس کو الہام آئے، اس کے بعد جبرائیل فرشتہ آیا تھا اور وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے سر۔ تو جو عقیدہ نہیں رکھتے ان چیزوں کو تو ان کے لیے تو ویسے ہی ہے بس کہ بزنس کا طریقہ ہوتا ہے، شادی میں بلاوا دیا ہم نے 50 آدمیوں کو، ایک ٹرینڈ چلا دو، 2-4 اپنے ہی بندے آ کے لکھوا دو بھائی 1000 ہماری طرف سے، 1100 ہماری طرف سے، تو امپریشن اچھا جائے گا، بھائی بہت پیسہ آ رہا تو غریب لوگ بھی دینے لگیں گے، 1100 کی بات سنیں گے کم سے کم 100 200 300 تو دے ہی دیں گے سر۔ تو یہ تو بزنس وہ ہوتا ہے، اسٹریٹجی۔ محترم امیر فیصل صاحب، آپ کی اس بات کا مقصد کیا ہے، آپ کھول کر بیان کر دیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ کسی طرح تعریف کی جاتی ہے کسی چیز کی، پھر وہ چیز اس تعریف پہ، جو بھی اس تعریف پہ پورا اترے، وہ ٹائٹل اس پر لاگو آتا ہے۔ یہ تو علمی دنیا میں ایک عام قاعدہ ہے جس سے انکار کرنا ناممکن ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک فریم آف ریفرنس قرآنی آیت کا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ رکھا ہے، اور یہ اسی طرح رکھا ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فاصلہ 10 میٹر کا ہے تو ہمیں میٹر کا پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اور یہاں پر ایک فریم آف ریفرنس قرآن شریف پیش کر رہا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ قاعدہ منظور نہیں تو بتائیے کہ نبی کی ڈیفینیشن کے لیے قاعدہ کیا ہے، پھر اس پیمانے کے اوپر ہم مرزا صاحب کو پرکھ لیں گے۔ محترم عبد القدیر صاحب، سمجھنے کے لیے تو کافی ہوتا ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو علم الغیب ہو اور وہ اس طرح کی باتیں لوگوں کو بتائے سر، یہ مان لیا۔ تو اب آپ بتائیں سر۔ میں وضاحت کے لیے ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس میں قطعاً ایک لمحہ کے لیے بھی ایسا کوئی خیال نہیں، بلکہ امت مسلمہ میں بڑے بڑے روحانی قد والے انسان گزرے ہیں، بہت بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، محی الدین ابن عربی ہیں، بہت سے نام ہیں، لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی ان روحانی قد کو ایک طرف رکھ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم ہے کہ علمی لحاظ سے ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہو کہ ہم نبی کس کو کہیں گے، مجدد کس کو کہیں گے، یعنی یہ جو مختلف ٹائٹلز ہیں ان کی تعریف
کیا کی جائے گی؟ جب آپ اس چیز کو بیس بنا لیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو علم الغیب دیا جاتا ہے، اور اگلا مرحلہ آتا ہے کہ کیا اس پہ سب متفق ہیں اور اس پہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے تمام دنیا کے جو مسلمان ممالک ہیں علماء خود مل کر فیصلہ کریں کہ ہم نے اس چیز کی تعریف کیا کرنی ہے۔ ہم فرض کے طور پر اس وقت یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی نبی کی تعریف ہے، تو پھر اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا مرزا صاحب اس معیار پر پورے اترتے ہیں؟ تو میرا جواب ہے جی بالکل اترتے ہیں۔ میں مزید وضاحت کے لیے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں، تو آپ ان پہ غور کیجئے اور پھر اس پہ تبصرہ کریں گے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ ہم تمام مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا نبی مانتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کے زمانے میں یہود و نصارہ اور دیگر مذاہب کے لوگ تھے، انہوں نے آپ کو نہیں مانا؟ تو وہ کون سا معیار انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا جس کی وجہ سے آپ کا انکار کیا گیا؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسوی سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو بنی اسرائیلی قوم نے ان کا انکار کر دیا، جبکہ ہم سب ان کو خدا کا ایک سچا رسول مانتے ہیں۔ تو وہ کون سا کرائیٹیریا تھا جس کی بنا پر انہوں نے انکار کیا؟ یعنی انہوں نے نبی نہیں مانا۔ اس وجہ سے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نبی کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ اگر ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے لیکن وہ اس تعریف پر پورا اترتا ہو تو وہ نبی ہوگا۔ یہود کو حضرت عیسیٰ کی مخالفت کرنے سے، ان کا انکار کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار یہود و نصارہ اور دوسروں نے کیا، ان کے انکار کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جس تعریف کی روح سے وہ نبی ہیں وہ ان کے اندر موجود ہے، یعنی وہ اس تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ تو اس تعریف کی روح سے وہ نبی ہوں گے، خواہ ساری دنیا ان کا انکار کر دے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اس معیار پر پورے اترتے ہیں تو خدا کے نبی ہیں۔ محترم عبد القدیر صاحب، اکثر کر کے یہ سنا جاتا ہے کہ زیادہ تر نبیوں نے بکری پالن کا کام ضرور کیا ہے، یا تو بکری پالنا کہہ لیجئے، یا جو بکریوں کا ایک جھنڈ یا ریوڑ، بھلے ہی الگ الگ گاؤں کے لوگوں کو، ان سب کو ایک گروہ بنا کے پورے دن ان کے ساتھ رہنا، گھاس پتی وغیرہ جو وہاں سے کھاویں یا جنگل سے ارینج کرنی ہے، یا یہ کیسے؟ تو مینلی تو یہ کام ہے کہ نگر پالیکا سے بھی اپنی سروس لے لینا، گھروں میں بھی کر لینا، سب جگہ عزت ہی بتانا، تو یہ معاملہ ہے سر۔ اور جیسے بکری پالن کا یا بکریوں کو چروانے کا میں نے سنا ہے کہ رسول اسلام صاحب نے بھی کام کیا ہے اور نبیوں نے بھی کام کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بچپن کا ٹائم ہوگا، تو کیوں انہیں کبھی یہ خیال نہیں آ گیا کہ چلو بکریاں تو بہت ساری ہیں، 100 سے زیادہ ہیں یا جتنی بھی ہیں، میں ایک بکری کو ان میں سے کاٹ کے حلال کر کے خود کھا لیتا ہوں، یا دوستوں کی دعوت بھی کر دوں گا،
या फिर दिमाग में ये बात आई हो कि बकरी का एक टुकड़ा काट के या एक बकरी में से निकाल के उसको बेच दो, पता किसको चल रहा है, बाहर के बाहर निपटा दो सर। तो एक तरह से ये गलत काम किया। तो जैसे कि और डब्बे के रिगार्डिंग मैंने ऐसा नहीं सुना, खुसूसी तौर से रसूल इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना गया है कि बकरियां चराई हैं, बट उन्होंने ये काम नहीं किया। बट मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को उनके दादा ने या उनके फादर ने, आपको बेटर पता होगा, थोड़ा बैंक भेजा था कि पैसे ला दो, रकम निकलवा के ला दो। तो वो किसी और लड़के के नाम लगाई जाती है कि भाई उसने उकसा दिया था, ये था वो, और बैंक से वो पैसे लेके बाहर चले जाते हैं। और काफी दिन, काफी शायद साल गुजरे हैं जिसमें उन्होंने एक दुकान या कहाँ पे नौकरी भी की है। तो क्या ये सर एक नबी का क्राइटेरिया है? अमीर फैसल साहब, हमने ऊपर जो बात की थी वो तारीफ की थी, और अब आप उस तारीफ से बिल्कुल हट चुके हैं। क्या किसी ने ये नबी की ये तारीफ की है कि जो बकरियां चराए वो नबी होगा? अगर ये तारीफ की है तो फिर हर जो बंदा बकरियां चरा रहा है वो नबी होगा। यानी मेयार, जिस मेयार पर हमने परखना है उस मेयार की आप बात ही नहीं करते, बल्कि एक ऐसी बात बीच में ले आते हैं जिसका तारीफ में दखल ही कोई नहीं है। या तो नबी की तारीफ ही ये कर दें जो बकरियां चराए वो नबी है, तो क्या ये आपको काबिल कबूल है? मोहतरम अब्दुल कदीर साहब, माशाल्लाह आप सीनियर मेंबर हैं, साहिब इल्म है सर। तो अब अगर यही तारीफ माननी है कि जो भी गैब की तारीफ सुनाए तो वही नबी है और हमें डिस्कशन नहीं करना सर, तो फिर तो अमीर फैसल का बचपन से ही सच्चे ख्वाबों से वाबस्तगी रही है। मैंने बचपन से ही ख्वाब देखना शुरू किए थे रात को सोते हुए, और फिर उनकी ताबीर पूछने के लिए मैंने डिफरेंट लोगों से मुलाकात की और मालूम किया कि ताबीर बेस्ट कौन बताता है। उन्होंने ताबीर की किताब के भी रिगार्डिंग बताया और खुद भी बताते थे। और टाइम की बात है कि जो कुछ वो बताते थे कि आपने ये ख्वाब देखा है, इसका मतलब ये होता है, वही सब कुछ पूरा भी हुआ मेरी जिंदगी में, और सर अब तक हो रहा है। तो उस हिसाब से तो फिर मैं अपने आप को भी नबी मान सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने सोते हुए गैब का इल्म दिया कि ऐसी ऐसी बातें होंगी, और मैंने उस हिसाब से तैयारी की और वो चीजें हुई भी हैं। फिर तो इसका मतलब सर कोई भी इस तरह की बात बता दे कि ख्वाब में देखा या कुछ देखा, वो नबी है। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से हम मान लेते हैं कि सभी नबी हैं सर। थैंक्स। अमीर साहब, बात यह है कि हम सब खालिक यानी अल्लाह की मखलूक हैं, और अल्लाह का एक ताल्लुक है अपनी मखलूक से। दुनिया की हर कौम, मजहब, खित्ते के लोगों को सच्ची ख्वाबें आती हैं, इस वजह से कि इंसानी हस्ती की गरज अल्लाह ताला को पाना है। इसलिए ये सिलसिला मौजूद है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि क्या आपको सच्ची ख्वाबें आई तो क्या आपको भी उस मेयार पर समझ लिया जाए? इसमें ये चीज़ जो मैंने बुनियादी आपके सामने रखी थी कि गैब की बातों का इल्म दिया जाता है, इसके साथ साथ अगर कुरान हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो वो बहुत सी और चीज़ें साथ रखता है उसके। मैं यानी एक मैंने कहा था कि इस्तेहज़ा होता है, फिर कुरान शरीफ में आता है कातबल्लाहु ला अगले बन्ना व आना व रसुली। फिर ये है कि हम जिस कौम में नबी भेजते हैं फिर हम अजाब भी नाजल करते हैं। इस तरह की कई आपको अलामात मिलेंगी, निशानियां मिलेंगी।
پھر یہ ہوتا ہے کہ نبی اپنا ایک حوالہ بھی پیش کرتا ہے کہ جیسے مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفرنس دیا کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اس طرح بہت سی باتیں ہیں جو اس چیز کے ساتھ منسلک. امیر صاحب، بات یہ ہے کہ ہم سب خالق یعنی اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کا ایک تعلق ہے اپنی مخلوق سے. دنیا کی ہر قوم، مذہب، خطے کے لوگوں کو سچی خوابیں آتی ہیں، اس وجہ سے کہ انسانی ہستی کی غرض اللہ تعالیٰ کو پانا ہے. اس لیے یہ سلسلہ موجود ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ کیا آپ کو سچی خوابیں آئیں تو کیا آپ کو بھی اس معیار پر سمجھ لیا جائے؟ اس میں یہ چیز جو میں نے بنیادی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ غیب کی باتوں کا علم دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر قرآن ہمارا فریم آف ریفرنس ہے تو وہ بہت سی اور چیزیں ساتھ رکھتا ہے اس کے. یعنی ایک میں نے کہا تھا کہ استہزاء ہوتا ہے، پھر قرآن شریف میں آتا ہے کاتب اللہ لا اغلبن انا و رسلی. پھر یہ ہے کہ ہم جس قوم میں نبی بھیجتے ہیں پھر ہم عذاب بھی نازل کرتے ہیں. اس طرح کی کئی آپ کو علامات ملیں گی، نشانیاں ملیں گی. پھر یہ ہوتا ہے کہ نبی اپنا ایک حوالہ بھی پیش کرتا ہے کہ جیسے مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفرنس دیا کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اس طرح بہت سی باتیں ہیں جو اس چیز کے ساتھ منسلک. میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ بڑے بڑے روحانی لوگ گزرے ہیں، لیکن علمی لحاظ سے چیزوں کی تعریفات کرنا اس پہ نہ ہونے کے برابر کام ہوا ہے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اب ہم اس چیز پر کام شروع کریں. آپ یہ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں اور اکثر لوگوں کے لیے یہ شاید بڑی عجیب بات ہوگی کہ صدیوں سے انسان وزن کے پیمانے استعمال کرتا رہا ہے، مگر یہ غالباً 20 مئی 2019 یعنی آج سے تقریباً 4 سال قبل وزن کے پیمانے کی صحیح تعریف ہوئی ہے. اور تب ہمیں پتہ چلا ہے کہ کلو گرام کس چیز کو ہم کہیں گے. یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ تعریفات کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس پر بڑی تحقیق کرنی پڑتی ہے. اس کے باوجود اگر آپ ایک اور چیز اضافی بتا دوں کہ تقریباً 160 ممالک نے کلو گرام کی اس تعریف کو مان لیا، لیکن آج بھی آپ انگلینڈ میں چلے جائیں تو وہاں پاؤنڈ اور ایک اور ٹرم استعمال کرتے ہیں، میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی، سٹونز. یہ ٹرم ہمارے سے جو اوپر کی جنریشن ہے، یعنی جو ہمارے ماں باپ کے برابر ہے، ہم سے پہلے کی جنریشن ہے، وہ آج بھی سٹونز اور پاؤنڈ میں بات کرتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ سکولوں میں جب کلو گرام کی ڈیفینیشن چلتی رہے گی تو اگلی نسل میں کلو گرام رہ جائے گا اور سٹون اور پاؤنڈز غائب ہو جائیں گے.
اسی طرح اس امت کے صاحب علم لوگ اگر مل کر متفق ہو جائیں کہ نبی کی یہ تعریف ہے اور اس کی بنیاد قرآن پر ہو تو وہ جو چیز اسٹیبلش کریں گے وہ پھر اداروں میں مدرسوں میں جب اس کو مروج کیا جائے گا تو وہ اسٹیبلش ہو جائے گی. محترم عبد القدیر صاحب، جیسے کہ یہ بات چیت سیٹلڈ اور ڈسکس ہو گئی ہے کہ جو بھی غیب کا علم لائے گا وہی نبی ہوگا سر، اور غیب کا علم ہی ایک طرح سے خواب بھی ہوتے ہیں، سچے خواب کا آنا جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے اس تک کا آنا اور بندے کو پہلے محتاط ہو جانا اور اسی طرح سے آگے چلنا، یہ بھی نبوت ہی ہے. تو بس پھر تو لاتعداد ہوں گے، بے شمار نبی ہوں گے سر، اور کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے ریگارڈنگ کوئی سوال اس کا مطلب نہیں کر سکتے کہ آخر ایسا کیوں ایسا کیوں. اگر یہی سب باتیں ہیں بس ماننا ہی آنکھ بند کر کے یعنی کہ اتباع کرنی ہے تو سر جنہیں یہ بات ٹھیک لگے گی وہ مان لیں گے. میرے خیال سے کافی کچھ ہو گیا ہے، اور تو اجازت سر. امیر فیصل صاحب، اگر آپ یہی مطلب سمجھے ہیں تو درست نہیں ہے. میں نے عرض کی تھی کہ اگر قرآن کو فریم آف ریفرنس مانے تو وہاں پر بہت سی باتیں لکھی ہیں جو نبوت کے ساتھ منسلک ہیں، مگر اس کی مرکزی علامت یہی ہے کہ غیب کی خبریں خالق کی طرف سے اس انسان کو دی جاتی ہیں. محترم عبد القدیر صاحب، جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی یہ بات کہ آپ کے اکارڈنگ قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا اسے غیب کا علم دیتا ہے اور وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے نا سر، اس پہ ٹوٹلی ہمیں یقین تو اس آدمی پہ کرنا ہوا نا جو کہ ہمارے تک خبریں پہنچا رہا ہے. جو بھی اس نے دیکھا، الہام ہوا یا جو بھی کچھ ہوا، یہ تو اس آدمی کو ہوا. تو اس آدمی کی اپنی پریکٹیکل زندگی کیا ہے، اس کے عمل کیا ہے، کیا وہ کرتا ہے، کس طرح سے دین کو فالو کرتا ہے، کس طرح سے لوگوں کو فالو کرتا ہے، کس طرح سے لوگوں پہ کمنٹس کرتا ہے، یہ دیکھنے کا مطلب کوئی نہیں. بس یہ کہہ رہا ہے کوئی آدمی کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور یہ غیب وہاں سے آ گیا ہے، اس کو مان لو. یہی تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا سر، کہ اس کے جو خطا، اس کا کردار، یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ آپ میری تصحیح کر دیں. امیر فیصل صاحب، میں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے. اگر تعریف میں یہ شامل ہے کہ وہ بکریاں چراتا ہے یا اس کا اپنا کریکٹر یہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ معیار بھی شامل ہو جائے گا. لیکن کیا یہ چیزیں قرآن نے کہی ہیں؟ قرآن کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ یہ ہمارا فریم آف ریفرنس ہے مسلمانوں کے لیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کے کوئی اور چیز ہم لے کر وہ تعریف کریں تو وہ آپ پیش کر دیں اور پھر دیکھیں کہ کیا وہ مستند ہے، کس نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے کہ یہ تعریف ہے. جب میں بات کر رہا ہوں تو قرآن تمام مسلمانوں کے سامنے موجود ہے، وہ پڑھتے ہیں، وہاں پر وہ یہ باتیں دیکھ لیں گے اور دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی معیار بنائیں گے تو اس کو آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوگا. جی محترم عبد القدیر صاحب، میں یہ بات مان رہا ہوں آپ کی کہ آپ نے یہ جانکاری دی کہ قرآن شریف کا معیار اگر ہم اس میں چیک کرتے ہیں تو صرف یہ ملتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یا غیب کی خبریں پا کر لوگوں تک پہنچائے وہ نبی ہوتا ہے. اور آپ ہی کے ذریعے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اور یہ چیزیں کہ اس کا خود کا کردار کیا ہے، کیا اس کا کیریکٹر ہے، کیا کیا اس نے کیا زندگی میں، اچھے عمل کیے، برے عمل کیے، ایسے کرائٹیریا سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی آدمی ہمیں خدا سے باتیں پہنچانے کے دعویٰ کر کے ہم تک کوئی بھی باتیں پہنچا رہا ہے، یہی تو آپ کہنا چاہتے ہیں نا سر؟ امیر فیصل صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تعریف جب بنائی جاتی ہے تو
جو کچھ اس میں شامل ہوتا ہے وہ تعریف اگر کسی پر پوری اترتی ہے تو وہ لیبل، وہ ٹائٹل اس کو دیا جائے گا. اور نبوت کے بارے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جو اظہار غیب ہے یہ قرآن نے پیش کیا ہے، مرکزی علامت بتائی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی علامات بتائی ہیں. ان کو اکٹھا کر کے اگر دیکھا جائے تو جس شخص میں وہ علامات یا جو شخص بھی اس معیار پر پورا اترتا ہوگا اس پر وہ ٹائٹل واجب ہوگا، اس پر وہ ٹائٹل اپلائی ہوگا. اور اوپر میں نے کئی مثالیں دی ہیں اس میں کہ قرآن شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ قوم اس بندے کا استہزاء کرتی ہے. کاتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، یعنی اس کا جو پیغام جو غیب کا دیا ہے وہ ہمیشہ سچا ثابت ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ اس طرح کی ہمیں قرآن میں اور چیزیں ملیں گی. ان کو اگر ہم اکٹھا کر لیں تو ہمارے پاس ایک تعریف بن جاتی ہے. پھر جو بھی اس تعریف پر پورا اترے گا اس پر وہ ٹائٹل لاگو آئے گا. جی محترم قدیر صاحب، آپ نے یہاں پہ بات کو آپ نے اختتام کیا کہ جو بھی غیب کی خبریں یہاں تک پہنچائے. کہ ہمارا اصل موضوع اس وقت یہ نہیں تھا کہ آپ کو سچے خواب آ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. ہمارا موضوع تو یہ تھا کہ مرزا صاحب کی نبوت پر بات کی جائے. سر آپ نے قرآن شریف سے یہ بات بتائی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بھی غیب کی بات بتائے وہ نبی ہے. تو آپ لوگوں کا عقیدہ تو یہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے غیب کی باتیں بتائی ہیں سر. اب باقی انہوں نے کیا بتایا، کیا جو کچھ بھی کیا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف میں ان چیزوں کے ریگارڈنگ نہیں ہے. اور جتنی بات ہے کہ وہ مطلب اس کو استہزاء کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس بندے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو سر وہ تو دنیا کی کامن سینس ہے کہ کوئی کسی بھی سماج، کسی بھی فیملی سے اٹھ کر کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر دے گا کہ وہ نبی ہے اور اپنی ہی باتیں بتائے گا، اس سماج کے سسٹم بتائے گا جس میں وہ پیدا ہوا یا جو اس کی سراؤنڈنگس ہے سر، تو لوگ باغ تو مذاق بھی اڑائیں گے اور سوالات بھی کریں گے. یہ تو سر ہوتا ہی ہے اور ایسے آدمیوں کے ساتھ یقیناً ہوتا ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ اگر کوئی اور اس کی کیٹیگری نہیں ہوتی ہے تو پھر تو سر جس نے بھی کہا کہ بھائی یہ باتیں ہیں تو نبی مان لینا چاہیے سر. بہت ایزی ہے. کیا بات اختتام کریں سر؟ 11 بج گئے ہیں. میرا خیال ہے اختتام کیا جائے کیونکہ طوالت ہو رہی ہے اور یہ تعریف کا مسئلہ ایک طویل پروسیس ہے. تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ بات ہوتی رہے گی. اپنا ٹائم دیا اس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. جی محترم عبد القدیر صاحب، آپ نے ٹائم دیا اس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. اور واقعی میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ طویل ٹاپک ہے اور بات چیت اس پہ ہونی چاہیے. تو سر آپ سے ہی ہمبل ریکویسٹ رہے گی، درخواست رہے گی کہ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور دیں، اور اس کا ہم سیشن وائز لے لیتے ہیں 1 2 3 کے حساب سے، تاکہ مکمل جانکاری اور آپ کا موقف بھی تمام دنیا تک پہنچے. سر آپ آئے، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو یو اینڈ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ.